नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम कुरान मजीद की तफसीर कर रहे हैं और सूरह यूसुफ पर पहुंचे हुए हैं। आज सूरह यूसुफ का पहला सबक है, तो हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। इसका तर्जुमा है अलिफ लाम रा, ये हुरूफ मुक़त्तिआत हैं, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं और इनका मानी सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं। तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, ये वाज़ेह किताब की आयात हैं। बेशक हमने इसे अरबी कुरान बनाकर नाजिल किया है ताकि तुम समझो। हम तुझे सबसे अच्छा बयान सुनाते हैं इस वास्ते से कि हमने तेरी तरफ ये कुरान वही किया है और बेशक तू इससे पहले यकीनन बेखबरों से था। सूरह यूसुफ गालिबन 12 नबी में हिजरत से पहले नाजिल हुई। सूरह हूद और सूरह यूनुस भी तकरीबन उसी ज़माने की हैं और ये वो ज़माना था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ मक्के से या तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकालने की साजिशें कर रहे थे मुशरिकीन मक्का, या फिर आपके कत्ल के मंसूबे बनाए जा रहे थे। और कुरैश की जो क़यादत थी, वो जिस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जुल्म व सितम ढाए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से थे। ज़ाहिर कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी ख़ानदान से थे, उसी कबीले से थे, आपके रिश्तेदार दोस्त अहबाब सारे वहीं थे। और नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुअज़्ज़िज़ फ़र्द थे जिसको सादिक़ और अमीन कहा जाता था और आपसे मोहब्बत की जाती थी। लेकिन ये सारी दुश्मनी क्यों हुई? सिर्फ और सिर्फ बुत परस्ती के लिए से मना फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तौहीद का पैगाम दिया। सिर्फ इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये जुल्म सितम किया गया। तो देखिए, इंसान को दुख तो पहुंचता है, इस दुनिया में बहुत से लोग तकलीफ पहुंचाते हैं, लेकिन जब अपने ही भाई, अपने ही दोस्त, अपने ही रिश्तेदार जुल्म करने पर उतर आए तो ये इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल होता है और बहुत ज़्यादा गम का सामान करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस बात से बहुत ज़्यादा गमगीन होते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गम का इजहार कुरान की आयत से भी होता है कि आप कुल ला अस्सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, सूरह शूरा की आयत नंबर 23 है। या रसूलल्लाह, आप कह दें कि मैं तुमसे इस पर कोई अजर नहीं मांगता, यानी ये जो मैं पैगाम अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहा हूँ तुम तक, तौहीद का पैगाम पहुंचा रहा हूँ, जो अल्लाह ताला की बातें तुम्हें बता रहा हूँ, तो मैं तुमसे कोई अजर तो नहीं मांगता। ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला पर है, मेरा अजर तो अल्लाह पर है, मगर तुम मेरे रिश्तेदार हो, तुम रिश्तेदारों की कम से कम रिश्तेदारी निभाओ और दोस्ती निभाओ और मेरे साथ ये सलूक ना करो। ऐसे हालात में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह यूसुफ नाजिल फरमाई। और जैसे कि हमने पीछे सूरह हूद और सूरह यूनुस में भी हमने जाना कि तकरीबन उन्हीं हालात के लिहाज से वो मज़ामीन भी हमने देखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह हूद में बहुत से अंबिया कराम के वाक़यात बयान किए, उनकी कौमों की को जो पैगाम दिया दूसरे अंबिया कराम ने, और फिर कौमों ने अपने अपने अंबिया कराम पर जो जुल्म व सितम किए और आप मुखालफत की अपने अंबिया कराम की, और अल्लाह ताला ने आखिरकार इनको तबाह कर दिया। तो यही मामला यहाँ सूरह यूसुफ में भी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली का, इसमें बहुत सारा सामान है इस सूरा में कि दुश्मन जिस हद तक भी
چلا جائے، دشمنی میں جتنا بھی برا بن جائے، اور اپنے ہی بھائی، اپنے ہی عزیز حسد کے وجہ سے انصاف اور انسانیت کی تمام حدیں توڑ پار کر جائے، مگر پھر بھی ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصے میں ان کے بھائیوں کی طرف سے جو بھی ظلم اور تکلیف پہنچائی گئی ان کو، آخر کار کئی سالوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت ہی بڑا درجے پر پہنچایا اور مصر کے ایک بہت اہم عہدے پر فائز فرمایا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام ہی نے برے وقت میں اپنے بھائیوں کو سہارا دیا اور مصر میں ان کو بلایا تھا. تو گویا کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آخر کار کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں ہی کی ہوگی. اور جس قدر غم سے آج آپ گزر رہے ہیں، اس سے کئی زیادہ گنا خوشی اور بڑا مقام ملے گا. ٹھیک ہے، اگر ہم انشاءاللہ سورہ یوسف کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس سورہ میں بہت زیادہ کمال درجے کا غم ہمیں نظر آتا ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام پر ان کے خود بھائی ہی ظلم کرتے ہیں، پھر بعد میں بھی ان کو بہت ساری تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسی درجے کی خوشی اور بلکہ انتہائی درجے کی اور بہت بڑی کامیابی حضرت یوسف علیہ السلام کو حاصل ہوتی ہے. اسی طرح جس حد تک بے بسی سے گزرے حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں کے تہہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اکیلے تنہائی میں، اندھیرے میں، اور بچپن تھا ابھی ان کا، تو اسی درجے کی کمال درجے کا اقتدار بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشا آخر کار، اور وہ ایک بادشاہ کے مقام پر پہنچے. اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا ہم جانیں گے کہ وہ غم سے رو رو کر اندھے، ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی اور وہ نابینا ہو گئے. کئی سالوں کی جدائی کے بعد جب بیٹے سے ملاقات ہوتی ہے، اور جس بڑے درجے اور مقام پر بیٹے پہنچے ہوئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے ہوئے تھے، تو یہ خوشی سے ان کی دوبارہ سے ان کی آنکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی ہے. اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام مختلف طریقے سے آزمائے جائیں گے، تو عزیز مصر کی عورت آپ سے متاثر ہو کر گناہ کی دعوت دے گی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا، حد درجے کی پاک دامنی کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. اور اسی طرح دیکھیں کہ اتنا زیادہ ظلم برداشت کرنے کے بعد بھی آخر کار جب حضرت یوسف علیہ السلام بڑے مقام پر پہنچتے تو اپنے بھائیوں کو بالکل معاف کر دیتے ہیں، ان پر کوئی کسی قسم کا طعنہ نہیں رکھتے. تو یہ سارے واقعات جو ہے وہ غم کے بعد خوشی ملنے کی خبر دیتے ہیں. اسی وجہ سے کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی سورہ کو اس کے معنی اور مطلب کو دھیان میں رکھتے ہوئے پڑھے پورے اخلاص کے ساتھ، تو اس سے غمگین آدمی جو ہے اور نا امید اور غمگین آدمی بھی خوش ہو جاتا ہے، اور اس کا غم دور ہو جاتا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اس میں نظر آتی ہے. برے حالات میں انسان کے دل میں امید پیدا ہوتی ہے کہ یہ برے حالات ہمیشہ نہیں رہنے والے. حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ وہ اکثر صبح کی نماز میں سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور ایک روایت ہے، عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو ہچکیوں کے ساتھ رونے کی آواز سنی، جبکہ وہ سورہ یوسف کے تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچے، انما اشکو بسی وحزنی اللہ، میں اپنے غم کی شکایت صرف اللہ کے جناب میں رکھتا ہوں. یہ بخاری کی روایت ہے، بخاری کی حدیث ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل کی تسلی کا بہت سا سامان موجود ہے، کہ جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے تقوی اور صبر کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر غم اللہ کے تقوی نہیں چھوڑا اور صبر نہیں چھوڑا، تو
اللہ کی رحمت سے ایک دن وہ وقت آیا جب ان کے بھائیوں کو معافی مانگنی پڑی اپنے بھائی سے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام رشتہ دار بھائی سبھی ایک دن عاجزی سے کھڑے ہوئے تھے، اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی برتری کو تسلیم کیا انہوں نے۔ سورہ یوسف کی 91 آیت میں ہے کہ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن کنا لخاطئین، کہ انہوں نے کہا اللہ کی قسم بلا شبہ یقیناً اللہ نے تجھے ہم پر فوقیت بخشی اور بلا شبہ ہم واقعی خطا کار ہیں۔ تو یہ ان ساری باتوں کی وجہ سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مومنوں کے لیے بہت تسلی کا سامان تھا اس سورہ میں، کہ یہ برا وقت بھی کٹ جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالی ہمیں بھی فتح اور نصرت نصیب فرمائے گا، اور یہی لوگ جو آج ہم پر ظلم کر رہے ہیں وہ ہمارے آگے معافی کے طلبکار ہوں گے۔ جب مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا، یہ سورہ 12ویں نبوی میں نازل ہوئی ہے۔ پھر 13 نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے، اور مدینہ میں 8 سال کے بعد یعنی 8ویں ہجری میں مکہ فتح کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے مکہ فتح ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کے لوگوں سے یہ سوال کیا کہ لوگوں بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ وہ بولے کہ آپ شریف بھائی اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں، اور ان کے جواب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، کہ جاؤ آزاد ہو، تم پر کوئی الزام نہیں۔ تو گویا کہ اس سورہ میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آئینہ دکھایا گیا کہ آپ کے لیے کامیابی قریب ہے، اسی طرح جو دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات واضح کر دی گئی کہ ان کی عاقبت بھی خراب ہونے والی ہے، اگر یہ اسی روش پر رہے تو ان کی عاقبت خراب ہوگی۔ اس کی تفسیر کو سمجھتے ہیں، لفظوں کو سمجھتے ہیں۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں جو کہ کچھ سورات کے شروع میں آئے ہیں، اور ان کو اسی طرح الگ الگ پڑھا جاتا ہے، الف لام را، اور ان کا معنی صحیح معنوں میں ان کی معنی اور تفسیر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ علماء نے اس کے بارے میں کچھ اجتہاد کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا معنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معنی ہمیں نہیں بتایا۔ تو پھر تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں واضح کتاب کی۔ تو یہاں پر واضح الکتاب کا مطلب قرآن مجید ہے، اور جو کہ المبین ہے، اور مبین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو کہ جیسے بیان ہم کہتے ہیں، بیان جب ہم سننے جاتے ہیں تو ہمیں باتوں کو سمجھایا جاتا ہے، واضح کر کے ہمیں ایک پیغام دیا جاتا ہے۔ تو یہ المبین قرآن جو ہے وہ واضح کتاب ہے، یعنی کہ اس میں جو کچھ بھی ہے وہ انسانوں کے ہدایت کے لیے ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور وہ ایسا کلام ہے جو کہ ہر پڑھنے والے کے لیے واضح ہے، ہر پڑھنے والا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ جو بھی قرآن کو پڑھتا ہے سمجھتا ہے وہ اس کے لیے واضح بات ہوتی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ایک ہدایت کا پیغام ہے انسانوں کے لیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ نے اِنَّا، بے شک ہم، اللہ تعالیٰ نے اپنے شاہی کلام کا یہ انداز ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، بے شک ہم، انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اسے۔ تو یہاں پر تاکید در تاکید ہے، دیکھیں انا میں بھی تاکید ہے، پھر انزلنا نا، یہاں دوسری دفعہ نا لایا، اسی نازل کیا ہے ہم نے، یعنی بے شک ہم نے نازل کیا ہے ہم نے اسے۔ تو یہ جملہ تاکید کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے نازل فرمایا اسے، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
اور ہو کی ضمیر جو ہے وہ الکتاب کی طرف جا رہی ہے، یعنی اس قرآن کو اللہ تعالیٰ ہی نے نازل فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن عربیل، تو عربی زبان میں قرآن نازل کیا ہے، تو کیا اس کا کیسے سمجھیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہے اس دنیا میں، وہ سب کی سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے انسان سیکھتا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو زبان کے سمجھنے اور بولنے اور لکھنے پڑھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو تمام انسانوں کے لیے ہے، اور اس سے تمام انسانوں کے لیے اس کو پڑھنا سمجھنا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے رب کو پہچانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی زبان پر میں قرآن نازل ہو سکتا تھا، تو عرب جو تھے وہ پہلے مخاطب تھے قرآن کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عرب تھے، اور جو صحابہ کرام اور جن لوگوں سے پہلے خطاب جن لوگوں کو پہلے قرآن کی تعلیمات پہنچی وہ عرب تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں قرآن کو نازل فرمایا تاکہ وہ قرآن کو سمجھے اور اس پر عمل کرے اور اس کو آگے پہنچائے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، عقل سے کام لو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے بتاتے ہیں علماء کہ عربی زبان جو ہے وہ ایک بہت ہی فصیح زبان ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ بہت سب سے واضح اور وسیع ہے۔ اس میں انسانوں کی نفس میں آنے والے احساسات اور جذبات اور مضامین اور معانی کو سب سے زیادہ بہتر انداز میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، عربی زبان جو خاص طور سے قرآن کی زبان، ہم اس عربی کی زبان کی بات نہیں کر رہے جو کہ مختلف عرب ممالک میں آج بولی جاتی ہے، لیکن قرآن کی زبان جو ہے وہ خالص عربی زبان ہے، جس میں جو کہ بہت ہی واضح ہے، اور اس میں جب اگر ہمیں کچھ تھوڑا سا بھی عربی گرامر کو ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں احساسات اور جذبات بھی واضح ہوتے ہیں۔ جب ہم قرآن کی آیت کو پڑھتے ہیں اور عربی سے ڈائریکٹ ہمیں سمجھ آتی ہے عربی پڑھ کر، تو ہمیں جو مزہ لطف آتا ہے، جو سمجھ آتی ہے، جو اس کا اثر ہم پر ہوتا ہے، وہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں ہم احساس اور جذبات کو بھی سمجھ سکتے ہیں جب ہم عربی کو سمجھ سکتے ہیں قرآن کی۔ تو دیکھیں، قرآن جو ہے وہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ عربی میں نازل کیا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، تم تاکہ عقل سے کام لے سکو، تو یہ جو کلام ہے یہ تو تمام انسانوں کے لیے، ٹھیک ہے، تمام انسانوں کو سمجھنا ہے قرآن، کیونکہ قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے، سب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی پہچان کراتی ہے یہ، اور ہمیں زندگی کا مقصد بتاتی ہے، اور ہمیں کون سی باتیں، کون سے اعمال ایسے ہیں جن کو کرنے سے یا جن سے رکنے سے ہم اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں، اور پھر ہم ہمیشہ کی جنت میں جا سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہم قرآن سمجھنے سیکھنے سے انسان اخلاص سے سیکھے گا، سمجھے گا، پھر عمل کرے گا تو اس کی آخرت کو بہتر بنائے گا وہ۔ اس وجہ سے ہمیں یہاں پر یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ قرآن کی عربی کو سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ قرآن کا صرف ترجمے سے وہ بات حاصل نہیں ہوتی، اس لیے انسانوں کو سیکھنا چاہیے عربی زبان، جس عربی زبان جو قرآن کی زبان ہے اس کو سیکھنا چاہیے۔ اس سے انسان اس کی گہرائی تک پہنچ سکتا ہے، جو کہ اللہ ہمیں مقصود ہے، جس سے ہمیں ہدایت مل سکتی ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما کر کہ ہم نے عربی میں نازل کیا ہے، یہ پہلے مخاطب جو اس وقت کے لوگ تھے ان سے فرما رہے ہیں کہ تمہاری زبان میں اس کتاب کو نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو اچھی طرح سے سمجھو، سیکھو، اور اس سے خود بھی عمل کرو، دوسروں کو بھی سکھاؤ اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ اب تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، یعنی کہ مکہ کے لوگ یا اس وقت کے لوگ یہ عذر نہیں پیش کر سکتے تھے کہ ہمیں تو بات سمجھ ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے انہی کی زبان میں اس کو نازل فرمایا تھا، اور قرآن کا پیغام اتنا واضح ہے کہ اگر جس زبان کو سمجھنے والے انہی کی زبان میں اگر قرآن ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس لیے نہیں مانتے کہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ دیکھیے، لفظ قرآن کا مطلب بھی عربی میں کیا ہے؟ پڑھنا، ٹھیک ہے۔
تو قرآن کو قرآن کیوں کہا گیا کہ یہ ایسی کتابیں جو اتنی پڑھی جانے والی ہے کہ سراسر اس کا وجود ہی پڑھا جانا ہے، یعنی کسی چیز میں کوئی خوبی اتنی زیادہ ہو کہ اس چیز کی پہچان بن جائے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کو اس تک اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے کیونکہ اللہ کے تمام بندوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے اس میں، کہ یہ سراسر اس کا یہ پڑھنا، اس کا وجود، اس کا نام ہی پڑھنا ہے۔ اور اس میں جو انسان عقل والے ہیں، جو سوچ سمجھ کر پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، ان کے لیے عبرت، نہ صرف عبرت کا سامان ہے بلکہ اس میں ہدایت ہے، اس میں خوشخبری ہے۔ یہ اللہ سے قریب کرنے والی کتاب ہے۔ اس کو پڑھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا انسان کو اپنے خالق سے قریب کرتا ہے۔ ویسے بھی اگر ہم غور کریں تو دیکھیں قرآن کی زبان سب سے تمام زبانوں میں سب سے زیادہ واضح اور سب سے زیادہ وسیع، اور قرآن جو کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ سب کتابوں میں سب سے اشرف ہے اور زیادہ بلندی اور شرف رکھنے والی کتاب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی حیثیت یہ ہے کہ وہ تمام انبیاء کرام میں سب سے بڑا شرف رکھنے والے ہیں، تو ان پر قرآن نازل فرمایا اللہ نے۔ پھر فرشتوں میں سب سے زیادہ شرف رکھنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس قرآن کو لے کر نازل ہوئے، اور مکہ مکرمہ جو کہ سب سے زیادہ شرف والی جگہ ہے دنیا میں، اس میں اس کا آغاز ہوا، اس کے نزول کا۔ اور رمضان مبارک جو سب سے زیادہ بابرکت مہینہ ہے، شرف والا مہینہ ہے، اس میں اس کا نزول ہوا۔ پھر لیلۃ القدر جو کہ تمام راتوں میں شرف والی رات ہے، اس میں یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس کو نازل کیا گیا۔ تو یعنی کہ تمام کتابوں میں سب سے زیادہ اشرف ہے ہر لحاظ سے قرآن۔ اور ویسے بھی دیکھیں عربی زبان، کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کے حروف تہجی سیکھنے پڑتے ہیں۔ تو حروف تہجی عربی زبان میں صرف 29 ہیں، جبکہ بہت سی زبانیں آج بولی جاتی ہیں اور دنیا میں ابھی ان کو استعمال ہوتا ہے، ان کے حروف تہجی کئی زیادہ بھی ہیں، کسی کے 80 ہے، کسی کے 50 ہے، کسی کے اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو گویا کہ اس لحاظ سے بھی یہ زبان آسان ہے کیونکہ اس کو سیکھنا جو ہے وہ کم حروف تہجی ہے، انسان جلدی سیکھ سکتا ہے۔ پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ عربوں پر کیوں اتارا گیا، یعنی عرب کیوں تھے پہلے، جو کہ پہلے مخاطب قرآن کے عرب کیوں تھے؟ تو دیکھیں عرب قوم جو تھی وہ پہاڑوں اور صحراؤں میں رہنے والے لوگ تھے، اور وہ بہت زیادہ سفر کیا کرتے تھے، اس وجہ سے بہت جفاکش، محنتی، خوددار قوم تھی، ٹھیک ہے، اور ایک آزاد قوم تھی۔ دیکھیں آزاد قوم اور غلام قوم میں فرق ہوتا ہے۔ آزاد قوم ترقی کرتی ہے، جب اس کو صحیح راستہ مل جاتا ہے تو وہ ترقی کرتی ہے۔ تو عرب جو تھے وہ آزاد ذہنیت رکھنے والے تھے، کسی کے ذہنی غلام نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ جیسے آج مسلمان جو ہے وہ ذہنی غلام ہیں دوسری قوموں کے، لیکن وہ یہ بات عربوں میں نہیں تھی، حالانکہ ان میں جہالت اور گمراہی تھی، ٹھیک ہے، لیکن بت پرستی تھی، شرک تھا، ظلم و ستم کرتے تھے، باہمی لڑائیاں ہوتی تھی، چوری ڈاکے، جوا، شراب نوشی، زنا، اس طرح کی برائیاں ان کے اندر جہالت کی وجہ سے تھی، کیونکہ وہ بہت عرصوں سے وہ جہالت کی اور شرک کی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود ان میں بہت سی خوبیاں بھی تھی، جیسے بہت غیرت مند قوم تھی، اور پھر قبائلی زندگی کی وجہ سے ان میں حمیت اور دفاع کا جذبہ تھا، یعنی کہ بزدلی نہیں تھی ان میں۔ اگر ان کے رشتہ داروں پر، ان کے خاندان پر کوئی آنچ آتا، کوئی اس کو نقصان پہنچانا جاتا تو وہ اس کا دفاع کرنا جانتے تھے، اور غلامی قبول کرنے والے لوگ نہیں تھے، عہد کو پورا کرنے والے تھے۔ دیکھیں عہد کو پورا کرنے یہ بہت ہی اچھی ایک صفت ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے
قرآن میں بھی سورہ مائدہ میں بھی فرمایا کہ ایمان والوں اپنے عہدوں کو پورا کرو، ٹھیک ہے؟ تو عہد کو پورا کرنے کی ان کے اندر صفات تھی، سخاوت کی صفات تھی، بہت سخی ہوا کرتے تھے، سچے ہوتے تھے، اور چونکہ ان پڑھ قوم تھی اس وجہ سے ان کا حافظہ بہت زیادہ مضبوط تھا۔ اسی وجہ سے جب قرآن نازل ہوا تو بہت زیادہ حفاظ تھے، بہت سے لوگوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ تو بے شمار خوبیاں بھی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اگر یہ جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگ، اگر ان کے اندر سچائی آئے گی، قرآن کا نور آئے گا، تو وہ بہت ہی نکھر جائیں گے، اور واقعی میں یہی ہوا۔ اور ان کے اندر زبان کی خوبی اور وسعت بھی تھی، وہ اپنے مطلب کو بہت اچھی طرح اظہار کر سکتے تھے۔ جو اس وقت کے جو شاعر ہوا کرتے تھے، ان کی جو شاعری ایک طرح سے عرب زبان میں جو جس چیز پر وہ فخر کرتے تھے، وہ اپنی زبان پر فخر کرتے تھے، اور وہ دوسرے لوگوں کو عجمی یعنی گونگا سمجھتے تھے، اپنی زبان کو وہ اتنا وسعت والا سمجھتے تھے، اور واقعی میں وسعت والی زبان تھی، عربی زبان ہے وسعت والی، اور اس میں جس طرح سے اظہار کیا جا سکتا ہے ایک مطلب کو کھول کھول کے، وہ دوسری زبانوں میں نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ دوسرے لوگوں کو عجمی کہتے تھے، ٹھیک ہے، اپنے مقابلے میں۔ تو ان ساری وجوہات کی بنا پر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کا انتخاب کیا کہ اس دین کو دنیا میں پھیلائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیونکہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ قیامت تک کے لیے باقی رہنے والا ہے، اور قرآن جو ہے وہ قیامت تک لوگوں کی ہدایت کی کتاب رہنے والی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں کئی جگہوں پر چیلنج کیا کہ تم اس جیسی 10 صورتیں بنا لے آؤ، اس جیسی پھر تین آیات بنا کر لے آؤ، اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، مگر اس چیلنج کو کبھی کوئی اس پر پورا نہ اترا۔ تو ان سب خوبیوں کی وجہ سے قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اتارا، جیسے نازل فرمایا، وہ سب سے بہترین طریقہ اور بہترین زبان ثابت ہوئی۔ اچھا، اب دوسری آیت پر ہم چلتے ہیں۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم، پھر سے ہم کا صیغہ ہے، یعنی شاہی فرمان، ہم نے نازل کیا القصص، ہم بیان کرتے ہیں احسن القصص۔ تو احسن القصص کا اگر ہم لفظی مطلب دیکھیں تو ایک سب سے بہترین قصہ، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سورہ یوسف میں جو قصہ ہے وہ تمام جو قرآن میں قصے بیان کیے گئے اس سے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن میں جتنے بھی قصے بیان کیے گئے وہ سب کے سب سچے قصے ہیں، اللہ کی طرف سے ان میں نصیحتیں ہیں، اس میں ڈراوا ہے، اس میں وہ سارے فائدے ہیں جو کہ سورہ یوسف میں بھی کے قصے میں بھی ہے۔ سورہ یوسف کا صرف ایک قصہ ایسا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات بالترتیب شروع سے آخر تک ایک ہی سورہ میں نازل فرمائے ہیں۔ ویسے دوسرے انبیاء کرام کی جو واقعات ہیں وہ مختلف مقامات پر قرآن میں نازل فرمایا اللہ نے، اور ان سے مختلف قسم کے موقعوں کے لحاظ سے اس میں فائدے بیان کیے لوگوں کے لیے۔ دیکھیے علماء یہ جو نحنو ہم بیان کرتے ہیں اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم بیان کرتے ہیں نحنو کو پہلے لا کر یہ ایک طرح سے زور دے کر بات فرمائی ہے کہ کیونکہ اس سورہ میں بہت سی باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہوتا، اللہ غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ واقعات ہمیں بظاہر ہمیں جو بھی لگ رہے ہوتے ہیں لیکن انجام کار وہی ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو ایک طرح سے اس سے اشارہ ملتا ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور اس سورہ میں ہمیں بہت زیادہ یہ چونکہ ایک طرح سے پورا ایک قصہ ہے
تو ہمیں بہت زیادہ یہ احساس ہوتا ہے کہ کس طرح برے سے برے وقت کو پھر اور برے سے برے حالات کو آہستہ آہستہ جب بھی اللہ نے چاہا ان کو اچھے سے اچھے بہترین حالات میں تبدیل کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، یعنی یہ قرآن وحی کرنے کے ذریعے سے ہم تجھے سب سے اچھا بیان سناتے ہیں۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، تو ہمیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں نہیں پتا تھی، ٹھیک ہے، یہ باتیں جو ہم بتانے جا رہے ہیں یہ آپ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، آپ غافل تھے ان باتوں سے۔ لیکن یہاں پر تاکید کے ساتھ بات کی گئی ہے، ان میں تاکید ہے اور لا من الغافلین، یہ لام تاکید ہے، یعنی کہ تاکید کے ساتھ یہ بات واضح کر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، یہ ساری باتیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نے وحی کے ذریعے نازل فرمائی ہے۔ دوسری جگہ سورہ ہود 49 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیکا ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، کہ یہ غیب کی خبروں سے ہے جنہیں ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے نہ تو انہیں تو جانتا تھا اور نہ تیری قوم، یعنی آپ کو ان باتوں کا پہلے سے کوئی خبر نہیں تھی، نہ آپ کے پاس کوئی ذریعہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے کہ کہیں سے کوئی کتابیں پڑھتے ہوں یا کوئی اور ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ باتیں پہنچتی ہوں، اور نہ ہی دیکھیے عالم الغیب بھی نہیں تھے، اس میں یہاں بھی نفی ہوتی ہے، کیونکہ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ سے سب کچھ پتا ہوتا ہے اسے، ٹھیک ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم آیا وہ اللہ کی طرف سے آیا۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اور کچھ لوگ اس طرح کی باتیں سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کی ہر چیزیں معلوم ہوتی ہے اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کا علم ہے، تو یہ بات اس طرح کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آتی تھی تو یہی اسی ذریعے سے آپ کے پاس علم آتا تھا۔ آیت نمبر 3 میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی ایک طرح سے گواہی دی گئی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بتاتے ہیں وہ آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ پھر اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے جب انہوں نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ سے، لی ابی ہی یا ابتی، یا ابتی جو ہے وہ بڑا پیار سے جب باپ کو بلایا جاتا ہے، جیسے کوئی بچہ چھوٹا بچہ بابا کہتا ہے اپنے باپ کو یا ابو کہتا ہے، یہ پیار کا انداز ہے بلانے کا۔ انی رأیت احد عشر کوکبا، تو ان کا خواب کیا تھا کہ انہوں نے دیکھا 11 ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو جو مجھے سجدہ کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے نسب کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، گویا کہ باپ بھی نبی، اللہ کے نبی ہے، دادا بھی اللہ کے نبی ہے، اور پردادا بھی اللہ کے نبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، الکریم ابن کریم یوسف ابن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، کہ کریم بن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یعنی کہ ان کے خاندان میں سب کے سب کریم، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے عزت، اللہ نے جن کو عزت دی، اس گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے تمام کو انبیاء بنایا، تو یہ اتنا بلند ان کا نسب نامہ ہے۔ خواب جو ہے، دیکھیے خواب ایسا ہے کہ جس کی جیسے تعبیر کا اندازہ ہوتا ہے، بعض خواب جو ہوتے ہیں وہ ان کی تعبیر ہر انسان کو فوراً سمجھ نہیں آتی یا اشارہ بھی نہیں ملتا، چونکہ خواب جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتے جس طرح ہمارے واقعات دنیا میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو خواب ایک طرح سے ایک تمثیلات ہوتی ہے جس کو سمجھنا پڑتا ہے تعویل کے ذریعے۔
لیکن یہ خواب میں واضح اشارہ تو ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی بڑی فضیلت ملنے والی ہے کہ چاند اور سورج اور 11 ستارے، تو 11 ستارے حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، اور چاند اور ستارے سے مطلب ماں باپ ہے، تو گویا کہ یہ بہت ہی واضح طرح سے کوئی نشانی ملتی ہے جس میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فضیلت مل رہی ہے، کوئی بڑا مقام مل رہا ہے۔ اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام فکر مند ہوئے کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان ان کے بچوں میں حسد پیدا کر دے۔ دیکھیے حسد جو ہے یہ ایک فطری جذبہ ہے جو انسانوں میں کسی نہ کسی حد تک پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حسد، بغض، عادت یا انسان کی بہت سی جو فطری کمزوریاں ہوتی ہے، بہت سے انسانوں میں زیادہ ہوتی ہے، لالچ ہونا، ہرس ہونا، اور کچھ میں کم ہوتی ہے، لیکن یہ انسان کی فطرت کی برائیاں ہیں، جو فطری کمزوریاں ہیں۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ دیکھیں ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ فکر ہوئی کہ کہیں شیطان میرے بچوں کے، اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ کہیں میرے بچوں میں حسد نہ پیدا کر دے ایک دوسرے سے۔ تو وہ ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شیطان انسان پر یہ حملہ کرتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ انسان کے اندر کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کے وہ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 53 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان میرے بندوں کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے۔ اور جو شیطان کے جو برائی انسانوں پر کرتا ہے اس میں سب سے زیادہ اس کو یہ بات پسند ہے کہ وہ شوہر اور بیوی میں جھگڑا ڈال دے۔ اس کے لیے ایک حدیث ملتی ہے، حدیث تو بہت لمبی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ اپنے لشکر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجتا ہے، پھر ان میں سے ایک شیطان آ کر اپنی کارکردگی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، یعنی کہ وہ حدیث میں ہے کہ لشکروں کو بھیجتا ہے، وہ مختلف قسم کے انسانوں کے ساتھ برے معاملات کر کے واپس آتے ہیں، انسانوں کی ان کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے ان سے گناہ کرواتے ہیں، ان میں برائیاں ڈلواتے ہیں، تو پھر آ کر وہ شیطان کو اپنا کارنامہ بتاتے ہیں کہ میں یہ کام کر کے آیا ہوں۔ تو اسی طرح ایک شیطان آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اس آدمی کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی۔ دیکھیں شیطان اس بات کو بہت پسند کرتا ہے، جو شوہر اور بیوی کے درمیان پیار محبت کا رشتہ ہوتا ہے اس کو وہ بگاڑنا پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خاندانوں میں شوہر اور بیوی کا رشتہ جو ہے وہ خاندان کی ایک یونٹ ہے، خاندان اس سے بنتا ہے، تو اس وجہ سے ان کے درمیان خرابی آنا، ان کے رشتے کا خراب ہونا جو ہے وہ بہت سے لوگوں کی زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ اس وجہ سے شیطان خاص طور سے یہ بات پسند کرتا ہے، اس کے لیے ہمیں سمجھنا چاہیے، اور جب بھی شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی ایسی بات ہو، کوئی غصے کا معاملہ ہو، کوئی جھگڑے کا معاملہ ہو، تو انسان اللہ سے فوراً شیطان کے شر سے خود کو بچنے کے لیے دعا مانگے، شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام فکر مند ہو گئے اور اپنے حضرت یوسف علیہ السلام سے منع فرمایا کہ تم اپنے بھائیوں سے یہ خواب مت بیان کرنا، کیونکہ یہ بہت واضح خواب ہے، اس میں ان کو حسد ہو سکتا ہے، کیونکہ شیطان چونکہ اللہ کے نبی تھے اس وجہ سے وہ جانتے تھے کہ شیطان انسانوں کا دشمن ہے اور وہ دشمنی کروائے گا۔ تو جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے اور وہ جانتے تھے، وحی کے ذریعے جانتے تھے کہ شیطان ایسا کام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سے بھی ایک حدیث ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی حاجتوں کو کامیاب کرنے میں چھپانے سے مدد لو، کیونکہ ہر نعمت والا محسود ہوتا ہے، یعنی اس پر حسد کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ہمیں کیا سکھائی گئی اس حدیث میں، کیا بات سکھائی گئی کہ
جب اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں کسی انسان کو ملتی ہے تو بیکاز انسان کے اپنے اندر کیا حسد موجود ہوتا ہے، پھر شیطان اس کی وجہ سے اور برائی ڈلوا کے جس کو نعمت ملتی ہے اس کے پر حسد کیا جاتا ہے، اس کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے بعض اوقات ہمیں کوئی خوشخبری ملتی ہے، اب کوئی کام ابھی پورا نہیں ہوا ہے، ہمیں امید ہوتی ہے، تو ہمیں اس کو بہت زیادہ لوگوں میں عام نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ کی بہت سی نعمتیں ہوتی ہیں، تو پھر یہی وجہ سے انسان دکھاوے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ جب ہم بہت دکھاوا کرتے ہیں تو پھر بہت سے لوگوں سے کے حسد سے ہمیں نقصان بھی پہنچتا ہے۔ ویسے بھی دکھاوا تو پسندیدہ نہیں ہے ہمارے دین میں۔ اچھا، ایک سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الضحیٰ کی 11 آیت میں فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اگر اپنے رب کی نعمت ہے تو اس کو بیان کرو، یعنی اگر تمہیں اللہ کی طرف سے نعمت ملے تو اسے بیان کرو۔ تو اس کا پھر یہ حدیث اور یہ جو قرآن ہمیں یہاں پر جو سبق ملتا ہے کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے پہلے پڑھی کہ اپنی نعمتوں کو، اپنی حاجتوں کی کامیابی کو چھپانے سے مدد لو، یعنی کہ وقت سے پہلے نعمت کا اظہار نہ کرو۔ تو پھر ان دونوں کو ہم کیسے سمجھے؟ تو دیکھیں، کیونکہ ابھی یوسف علیہ السلام پر یہ نعمت مکمل نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یہ خواب تھا، بشارت تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو وہ نعمت پوری ہو چکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی کہ یہ جو نعمت اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بیان کریں، تو وہ یہ نبوت کی نعمت جو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی نعمت تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی بیان کرنے کی، ٹھیک ہے۔ اور عام زندگی میں ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں کہ ہم وقت سے پہلے بہت زیادہ خوشخبری کو عام نہ کر دیں، لیکن اگر اللہ نے ہمیں، دیکھیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ بہت زیادہ اپنے جو نعمتیں ہوتے ہیں وہ اس کو اس حد تک چھپاتے ہیں کہ وہ اپنے برے حال میں رہتے ہیں یا اپنے حال حلیے سے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ تنگی میں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ اللہ نے اگر اچھا دیا ہے تو وہ اس کے اوپر دکھنا چاہیے کہ اللہ کی نعمت اس کے پاس ہے، مگر اس کے اندر دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے دعاؤں سے ضرور، مطلب دعاؤں سے مدد لی جائے، انسان شیطان کے شر سے ہمیشہ بچنے کی دعا بھی مانگے، لیکن انسان اپنی نعمتوں سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے اور دل تنگ کر کے چھپا کے کنجوس بن کے نہ بیٹھا رہے، بلکہ اپنی نعمتوں سے خود بھی اچھی طرح سے استعمال کرے، ضائع نہ کرے ان کو، اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائے۔ اور پھر یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو چھپانا بہتر ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسی چیز ہوتی ہے جس کا اظہار ضروری ہوتا ہے۔ یہ اس میں انسان حکمت عملی سے کام لے، اور جب کبھی اس کو یہ ڈر ہو کہ شاید مجھ سے حسد کیا جائے گا کیونکہ مجھ پر اللہ نے بڑی نعمتیں کی ہے، تو پھر وہاں ایسے لوگوں کے سامنے نہ صرف خود احتیاط بھی کرے بلکہ اللہ سے پناہ بھی مانگے لوگوں کے حسد سے۔ اچھا، خواب کے بارے میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ تو دیکھیں، اچھے خواب کے بارے میں ایک حدیث موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبوت میں سے مبشرات کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ لوگوں نے پوچھا مبشرات یعنی خوشخبریاں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے خواب۔ دوسری حدیث ہے کہ صالح آدمی کا اچھا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ تو یہ حدیث ہے، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خواب دیکھا کرتا تھا جو پریشانی پیدا کر کے مجھے بیمار کر دیتے تھے، یہاں تک کہ میں نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ میں بھی خواب دیکھا کرتا تھا جو مجھے بیمار کر دیتے، یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند ہو تو وہ اس کے سوا اسے بیان نہ کرے جو محبت رکھتا ہو، یعنی کہ اچھے خواب کو انسان بیان کس سے کرے؟ جن لوگوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور جن کے دل میں ہمارے لیے حسد نہیں ہو سکتی،
ہم ایسے لوگوں کو یہ خوشخبری سنا سکتے ہیں، اچھا خواب بتا سکتے ہیں۔ لیکن جب ایسا خواب دیکھیں جو اسے ناپسندیدہ ہو تو اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے اور 3 دفعہ بائیں طرف تھوک دے اور کسی کو بیان نہ کرے، تو خواب اسے ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں 2 باتیں پتہ چلتی ہے کہ اچھا خواب جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں، مگر ہر کسی سے نہیں، بلکہ خاص ان لوگوں سے جو کہ یا تو ہمیں تعبیر، جن کو کچھ تعبیر آتی ہے اور پھر ہمیں پتہ ہے، یقین ہے کہ وہ ہم سے حسد نہیں کریں گے، وہ ہم سے محبت کرنے والے اچھے لوگ ہیں، تو ہم ان کو سنا سکتے ہیں۔ جب برا خواب آئے، ڈرنے والا خواب آئے، تو پھر وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ایسے خواب سے انسان، خواب سے جب آنکھ کھلے تو وہ کسی کو بتائے نہ، بلکہ اللہ کی پناہ مانگے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے اور 3 دفعہ تھوک دے اور پھر کسی کو بیان نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرق ہے اچھے خواب میں اور برے خواب میں۔ برے خواب کے ایک اور بھی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواب جو ہوتا ہے وہ معطل ہوتا ہے، اس کی تعبیر معطل ہوتی ہے جب تک کہ ہم اس کو بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر وہ خواب واقع ہو سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے برے خواب کو بتانا نہیں چاہیے، اور اچھے خواب کو بتانے میں بھی جیسا دیکھا ویسا بتانا چاہیے، اس میں اپنی طرف سے کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے، اور اچھے لوگوں کو بتانا چاہیے جو ہم سے محبت کرتے ہیں یا جو ہمیں اچھی اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ جو فکر ہوئی کہ بھائیوں کو مت بتانا، وہ تم سے حسد کریں گے، تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ان میں سے کوئی بھی نبی نہیں بنے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ جو نبوت کا مقام ہے وہ میرے کسی اور بیٹے کو نہیں ملے گا، حضرت یوسف علیہ السلام ہی کو نبوت ملی۔ پھر آگے مزید بتاتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وإسحاق إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اب جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام تعبیر بتا رہے ہیں اپنے حضرت یوسف علیہ السلام کو، یعنی پچھلی آیت میں بھائیوں کو خواب نہ بتانے کی تنبیہ فرمائی، اب جو ہے وہ خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں کہ اسی طرح تیرا رب تجھے چنے گا اور تجھے باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے میں سے کچھ سکھائے گا اور اپنی نعمت تجھ پر اور آل یعقوب پر پوری کرے گا۔ تو اسی طرح یعنی کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کی نعمت دی، حضرت اسحاق علیہ السلام کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو، یعنی کہ باپ والد اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی یہ اپنی نعمت فرمائے گا۔ اور یجتبی کا مطلب جو ہوتا ہے، یجتبی جبا یجتبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی خوبی کی بنا پر چن لینا، یعنی کسی انسان کے اندر کوئی ایسی خوبی ہو جس کی وجہ سے اس کو کسی کام کے لیے، کسی عہدے کے لیے چنا جائے۔ تو گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ انبیاء کرام کو جب چنتا ہے دوسرے بندوں میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کو کچھ ایسی خصوصیات دے کر پیدا کیا ہوتا ہے جو کہ نبوت کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور یہ نبوت ظاہری بات ہے اللہ کے فیض سے ملتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی پہلے وہ صفات ان بندوں میں پیدا کرتا ہے، ان بندوں کو، انبیاء کرام کو ان صفات، خاص صفات کے ذریعے ساتھ پیدا کرتا ہے، اور پھر ان کو اپنے فضل سے انبیاء کا درجہ دیتا ہے۔ اور اسی طرح جو انبیاء کرام کے قریب لوگ ہوتے ہیں جیسے صدیقین، شہداء، صالحین، تو یہ جو ساری جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی دین ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ایسے بندے پیدا کرتا ہے جس میں وہ صفات ہوتی ہے، پھر وہ بندہ اپنے اعمال سے، اپنی کوشش سے ان صفات کو اور بڑھاتا ہے، کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو نبی بنایا تو اب اس کے لیے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ انبیاء کرام بہت زیادہ آزمائشوں سے گزرتے ہیں،
اسی طرح شہداء صدیقین بھی دین کے لیے قربانیاں دینے والے ہوتے ہیں، مشکل وقت میں سچائی پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے وہ انسان کا اپنی کوشش، اپنی نیت اور اپنا عمل ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے، اور اللہ کی توفیق سے وہ اتنے بلند درجے کے کام کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں وہ صرف اسی لیے ہوتے ہیں کہ اللہ نے انہیں نیک بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صفات ضرور دیتا ہے، لیکن اس میں بندے کی نیت اور کوشش بھی شامل ہوتی ہے، اور یہ نیت اور کوشش، اور یہ دوسری بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ نیت اور کوشش سے انسان برائیوں سے بچ سکتا ہے، چاہے اس کے اندر بہت زیادہ اعلیٰ صفات نہ بھی ہوں، تب بھی انسان اللہ کی مدد سے، کوشش سے، دعا سے اپنی بری عادتوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ اگر اس میں حسد ہے تو حسد کو دور کرنے کے لیے دعا کر سکتا ہے، اور کوشش سے اپنے نفس کو پاک کرتا رہتا ہے۔ تو دیکھیے دوسری آیت قرآن کی سورہ فاطر 32 بھی اگر ہم پڑھتے ہیں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ پھر اس کتاب کے وارث ہم نے وہ لوگ بنائے جنہیں ہم نے چن لیا۔ تو اس کا دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، دین کی دعوت ہے، تو یہ پہلی بات، اس کا ملنا، اس کو قبول کرنا، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو چنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ان پاک صفات کو دیکھ کر چنتا ہے، پھر وہ بندے کی نیت اور کوشش ہوتی ہے۔ جب وہ انسان جو ہے اس کا وارث، کتاب کا وارث ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے کئی درجے ہو سکتے ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ بے حد کتاب کا علم نصیب ہوتا ہے، اور وہ اس کی خود بھی بہت اس کو پڑھتا پڑھاتا ہے، سیکھتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے بات کہ انسان کو ہمیشہ دعا بھی اللہ سے مانگنا بہت ضروری ہے توفیق کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر ہماری نیت اور کوشش ہوگی، ہم دعا کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو جب توفیق دیتا ہے تو پھر وہ مزید فیض حاصل کر سکتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 میں ہے، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، کہ جنت میں جنتی کہیں گے کہ اگر ہم کبھی نہ تھے کہ ہدایت پاتے، اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ تو گویا کہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو مستقل طور پر مانگنی چاہیے۔ اور دیکھیں اگر ہم سورہ فاتحہ جو پہلی سورہ ہے قرآن میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی، اور کیا دعا سکھائی؟ اہدنا الصراط المستقیم، بندہ اللہ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگتا ہے، یعنی کہ دنیا کی بے شمار نعمتیں انسان مانگتا ہے زندگی میں، لیکن ایک دعا جو اللہ نے ہمیں سکھائی، جو سب سے پہلے ہم قرآن میں ہمیں سورہ فاتحہ کی صورت میں ملتی ہے، جو کہ ہم نماز میں ہمیں ہر نماز کی رکعت میں پڑھنی ہوتی ہے، وہ اللہ سے ہدایت مانگنی ہوتی ہے۔ اگر ہدایت انسان کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو پھر وہ آخر کار جنت تک پہنچ جاتا ہے، اپنی کوشش کرتا رہتا ہے، اس کی نیت میں اخلاص اللہ ہوتا ہے اگر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا راستے پر اسے جمع دیتا ہے۔ اور یہ جو کذالک، اسی طرح یجتبیکا، تو اس کذالک کا مطلب مختلف کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب فرما رہے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خواب دکھایا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو چن بھی لے گا، اور چننے سے مراد یعنی کہ اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے گا اللہ تعالیٰ، وہ مقام دے گا جو کہ عزت کا منصب ہوگا، یعنی نبوت اور نبوت اور صدیقیت سے نوازے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ اعلیٰ مقام پر پہنچو گے کہ اپنے عہدے کی وجہ سے سب بندوں میں فوقیت حاصل ہوگی۔ پھر آگے وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تعویل کا معنی ہوتا ہے صحیح مطلب سمجھنا، ٹھیک ہے، کسی بات کی تہ تک پہنچنا، کسی بات کو صحیح طرح سے سمجھنا۔ تو یہاں پر تعویل الاحادیث سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بصیرت اور کمال فہم دے گا، یعنی باتوں کو سمجھنے کی
حکمت عملی دے گا، حکمت عملی ہوگی، بصیرت ہوگی، گہرائی سے بات کو سمجھنے کی سمجھ ہوگی، اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی. ٹھیک ہے، یہ سارے مطلب لیا گیا اس سے. کہ سورہ یوسف کی ہی آیت میں ہے آگے کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں پہنچا دیا گیا تھا. اور اسی طرح پھر رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث. اور جب آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا عہدہ ملتا ہے، عزیز مصر کا عہدہ ملتا ہے، تو یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ بادشاہت دی اور مجھے علم سکھایا اور مجھے باتوں کی گہری سمجھ عطا کی، باتوں کو سمجھنے کی سمجھ عطا کی. وَيَتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ. تو یہ جو ہے تمہارے ابویک کا مطلب دو باپ، ٹھیک ہے، یعنی کہ باپ اور دادا. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے والد، ان کے دادا اور پردادا پر اللہ کی جو نعمت تھی، نبوت اور رسالت اور حکومت عطا فرمائی اللہ نے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہ نبوت عطا فرمائے گا نا، اور وہ مقام عطا فرمائے گا. دیکھیں یہاں پر ایک بات، حضرت یعقوب علیہ السلام کی عاجزی ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے، حالانکہ خود بھی اللہ کے نبی تھے نا، وہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کو نبوت دی اور تمہارے دادا اور پردادا کو، لیکن ابوائی دو باپوں کا کہہ کر ابراہیم اور اسحاق فرمایا، یعنی دادا اور پردادا کا نام لیا. تو یہ ان کی عاجزی ثابت ہوتی ہے، حالانکہ وہ خود بھی نبی تھے اور کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہارے باپ کو نبی بنایا، دادا اور پردادا کو نبی بنایا، اس طرح اللہ تمہیں بھی نبوت سے نوازے گا. اور یہ جو تم نعمت کا تمام کرنا، تو اس میں وہ تمام نعمتیں آ جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کی. ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن میں کئی جگہوں پر بنی اسرائیل کا ذکر آیا ہے. اس میں ان کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی، ایون بادشاہت، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت نصیب کی. تو یہ ساری نعمتیں کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ساری نعمتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کو دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں تمام کی. تو یہ نعمتیں اللہ کے فضل سے حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ملے گی، مگر کب ملے گی؟ بہت سی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد. ان ربک علیم حکیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف اپنے بندوں کے لیے علم رکھتا ہے پورا، یعنی ان کے تمام حالات، ماضی، مستقبل اور حال، سب کا علم اللہ رکھتا ہے. اسی طرح اللہ کے فیصلے حکمت پر مبنی ہے، کیونکہ دیکھیں انسان اتنے دور تک نہیں سوچ سکتا. جس طرح سے جس وقت مشکل حالات سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرے، اور انسان اپنی زندگی میں، عام انسان بھی جب مشکل حالات سے گزر رہا ہوتا ہے تو اسے ساری حکمتیں نظر نہیں آتی کہ میں کیوں اتنی تکالیف سے گزر رہا ہوں. لیکن یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تمام کاموں کو اسی طرح کرتا ہے جو کہ اس کی مشیت کے مطابق ہے، اس کی حکمت کے مطابق ہے. تو ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ انسان بعض اوقات جو کچھ جس حال سے گزر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ مشکل بھی ہوتا ہے، تو انسان کو صبر اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور جب کبھی بعض اوقات انسان بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا جاتا ہے، اس وقت بھی انسان اللہ کی حکمت کو نہ بھولے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے حکمت کے مبنی ہوتے ہیں، تاکہ وہ آپے سے باہر نہ ہو جائے. اگر اللہ آج کسی کو نعمت دیتا ہے تو وہ بعد میں برے وقت سے بھی گزر سکتا ہے، اور آج برا وقت ہے تو کل اچھا بھی ہو سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَةٌ لِلسَّائِلِينَ. بلا شبہ یوسف اور اس کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آیات سے مطلب ہے عبرت. دیکھیے بعض چیزوں سے انسان عبرت حاصل کرتا ہے اور اپنے آپ کو ان
کسی کا حال دیکھ کر اپنے آپ کو اس برائی سے بچاتا ہے تاکہ وہ خود اس سے نہ گزرے۔ پھر نصیحتیں ہیں کہ انسان اپنے اندر جھانک سکتا ہے اس سے اور اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیم کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اللہ ہر چیز کو موڑ سکتا ہے، ہر برائی سے اچھائی نکل سکتی ہے، اور برے وقت سے اچھا وقت نکل سکتا ہے، اور اچھے وقت سے انسان برے میں چلا جاتا ہے۔ اور دیکھیں اس میں بہت سے مختلف کردار نظر آئیں گے ہمیں اس قصے میں، انسان کی مختلف نفسیات نظر آئے گی، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی نفرت اور حسد، بدگمانی، ٹھیک ہے۔ پھر اس زمانے کے لوگ جو جب کچھ یہ واقعات ہو رہے تھے تو اس زمانے میں جو حالات کی منظر کشی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر بیچا گیا تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آزاد انسان کو بھی لوگ غلام بنا لیتے ہیں اگر کوئی انسان کسی پر قابو پا لے تو۔ اور ہمیں اس زمانے میں کس طرح سے حکومت چلتی تھی، کس طرح سے حکومت کے کام ہوتے تھے، انتظام کیسا ہوتا تھا، یہ میں سمجھ آتی ہے۔ اور جس طرح سے قانون ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے قوانین کس طرح تھے۔ اور یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے کہ اتنے 100 سال بعد پہلے زمانے کی بات ہے یہ، اور جب ہم ان کے قوانین پڑھیں گے کہ کس طرح سے قانون پر عمل کرنے کا ہمیں نظر آئے گا، تو یہ بھی آج کے لیے سبق ہے کہ قانون جو کسی حکومت کے قانون ہوتے ہیں ان پر عمل کرنا حکمت کے مطابق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو جہاں انسان رہتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے جو بندے ہیں، فرما بردار بندے ہیں، وہ ایسی باتوں، ایسے احکامات پر عمل کرنا جو ہمیں گناہ کی طرف بلاتے ہیں وہ دوسری بات ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے، لیکن ورنہ انسان جہاں رہتا ہو وہاں کے قانون کی عزت کرنا اور ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ پھر شیطان کے بارے میں ہمیں اندازہ ہوا کہ کس طرح شیطان بہکا کر انسانوں میں دشمنی پیدا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا یہاں پر کہ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَةٌ لِلسَّائِلِينَ، بہت ساری جو ہمارے لیے سمجھنے کی باتیں ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں، تو اس میں ہمیں یہ ساری باتیں جو ابھی میں نے بتائی، اس کے علاوہ دیکھیں جدائی کا غم، باپ کو ہم دیکھیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جدائی کا غم برداشت کرنا پڑا۔ پھر بے وطنی، کہاں اپنے وطن سے کہاں پہنچ گئے، پھر غلامی کا صدمہ برداشت کرنا پڑا، پھر ان کے اوپر آزمائش، اوپر سے عزیز کی بیوی کی آزمائش آئی ان کے اوپر، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے عفت کا امتحان لیا گیا جس میں وہ اللہ کے فضل سے پورے اترے اور پاک دامن خود کو رکھا، قید میں جانا پسند کیا لیکن برائی سے خود کو بچایا۔ پھر ہمیں جب یہ قصہ پڑھیں گے ہم یوسف علیہ السلام کا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے مکمل غلبے کا اندازہ ہوتا ہے، اللہ کے انعامات اور ہر کام پر غالب ہونے کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ بظاہر ہمیں کچھ بھی حالات لگ رہے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ ہر حال میں غالب ہوتا ہے تمام معاملات میں۔ دیکھیں ایک انسان کی زندگی میں کتنے اوپر اتار چڑھا ہوا ہے، ہم یہ حیران رہ جاتا ہے انسان۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور علم دیا، اخلاص نیت ان کے پاس تھی، خوبصورت تھے، حسن عمل تھے، صبر اور تقویٰ تھا ان میں، کہ وہ جیل میں بھی رہے، ٹھیک ہے، اور غلامی کی بھی تکلیف برداشت کی، پھر مجھ سے نکال کے اللہ تعالیٰ نے ان کو شاہی خاندان میں بڑا رتبہ دیا، ایک بہت بڑا عہدہ دیا، حکومت اور وسیع اختیارات ان کو حاصل ہوئے۔ اور پھر جس طرح جابر و ظالم بھائی ان کے پاس آئے جب آخر میں بے بسی کے ساتھ، اور ان سے صدقہ کا سوال کیا انہوں نے کہ ہم پر صدقہ کرو، یعنی اتنے مجبور حالت میں پہنچ گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچانے بغیر ان سے کہا کہ آپ اچھے انسان ہیں، ہم پر صدقہ کریں۔ تو ان کا جو غرور تکبر تھا، جس غرور تکبر میں انہوں نے بھائی کو کمتر سمجھا، اپنے آپ کو جتھا سمجھا، طاقتور سمجھا اور بھائی پر ظلم کیا تھا، وہ کس قدر مجبور کی حیثیت پر پہنچے۔
تو اس سارے عرصے میں حضرت یوسف علیہ السلام ہر زیادتی کرنے والے سے انتقام کے بجائے اس نے سلوک کیا. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑی خوبصورت شخصیت سامنے آتی ہے کہ وہ کبھی ایک بار بھی ان کا ایسا ریئیکشن نہیں نظر آیا ہمیں کہ وہ اپنے حالات سے تنگ ہو کے شکایت کر رہے ہیں یا کسی کے ساتھ کسی کی زیادتی پر اس کے ساتھ بد اخلاقی کر رہے ہیں. بے مثال صبر اور عفو اور درگزر سے کام لیا اور آخر کار یوسف علیہ السلام کے خواب میں جو 11 ستارے اور چاند اور سورج کا سجدہ ریز ہونے کی تعبیر جو تھی وہ ظہور پذیر ہوتی ہے اور سب کو آخر میں حضرت ان کے پاس آنا پڑتا ہے اپنی ضرورت سے مجبور ہو کر. اور اس وقت بھی حضرت یوسف علیہ السلام دعا کیا مانگتے اللہ سے؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یعنی کہ اسلام پر موت مانگی، صالحین کے ساتھ ملانے کی دعا فرمائی. تو یہ ساری چیزوں میں انسانوں کے لیے سبق ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے اور بہت سی نشانیاں ہیں. پھر للسائلین سے کیا مطلب ہے؟ سوال کرنے والے. دیکھیں یہ تو ساری نصیحتیں تو ہمارے لیے بھی ہے، عبرت ہمارے لیے بھی ہے. ان واقعات میں ہم پڑھیں گے جیسے تو ہمیں بہت سے سبق ملے گا. لیکن یہ سوال کرنے والے کون تھے؟ تو دیکھیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قریش نے یہود کے اشارے پر امتحان کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا وطن شام تھا تو بنی اسرائیل مصر میں کیسے آباد ہو گئے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون سے نجات حاصل کی. تو یہ سوال پوچھا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیوں کہ قریش نے یہودیوں نے یہ اکسایا تھا قریش کو کہ یہ سوال پوچھو کہ بنی اسرائیل کا مصر سے کیا تعلق تھا، مصر میں کیسے پہنچے تھے. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں جو فرعون کی غلامی سے اپنی قوم کو چھڑانا پڑا، لیکن ان کی قوم وہاں کیسے پہنچی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شام میں رہتے تھے. تو اس کی سوال کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس قصے میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کس طرح قینان سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، پھر ان کو قافلے نے نکال کے وہ ان کو مصر میں ان کو بیچ دیا غلام بنا کر، اور جس نے خریدا وہ مصر کا عزیز المصر تھا، وہ ان کو لے گیا. ان کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام پلے بڑے ہوئے اور پھر ان کو جیل میں جانا پڑا کیونکہ ان پر بدکاری کا الزام لگایا گیا جھوٹا. اور پھر وہاں سے دوبارہ ان کو بادشاہ کے خواب آیا اور اس خواب کی تعبیر بتانے پر ان کو یہ عزت حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عروج پر پہنچایا جو اس خواب میں بتایا گیا تھا اشارہ. مگر یہ جو واقعہ میں نے بتایا کہ یہ سوال کیا گیا تھا، اس کے بارے میں کچھ علماء کو یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے واقعات سے یہ بات کہی جاتی ہے اور اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث واضح نہیں ہے. جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ اس قصے میں نشانیاں ہیں، تو اس نشانیوں سے مراد آیات للسائلین. تو آیات یعنی نشانیوں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سب کچھ بتایا گیا. اور پوچھنے والوں سے مراد یہودی بھی ہو سکتے تھے کہ جنہوں نے سوال کیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا مکہ کے قریش، مکہ کے لوگوں نے، مشرکین مکہ نے سوال کیا ہو. اور اگر انہوں نے نہیں بھی کیا تو یہ پوچھنے والے لوگ وہ بھی ہو سکتے ہیں جو کہ اللہ کی آیت سے نصیحت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا ہو. اور کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ صرف پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، یہ ایک عرب کی بلاغت کا طریقہ تھا کہ کسی بات کو اس طرح سے بیان کیا جاتا تھا. یعنی ایک انسان کوئی قصہ بیان کرتے ہوئے یہ کہا جائے کہ پوچھنے والوں کے لیے یہ مثال ہے، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہو، صرف ایک طرح سے
ایک بلاغت ہے کہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ لوگوں نے پوچھا تو یہ جواب ہے، کیونکہ اس کے لیے حامیم سجدہ میں ایک آیت ہے وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، اور ہم نے اس میں سے اس کے اوپر سے گڑے ہوئے پہاڑ بنائے اور اس میں بہت برکت رکھی اور اس میں اس کی غذائیں اندازے کے ساتھ رکھی 4 دن میں، اس عالمے کے سوال کرنے والوں کے لیے برابر جواب ہے۔ دیکھیں اب یہاں پر اللہ تعالیٰ سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کیا کسی نے کہ یہ پہاڑ کس نے بنائے اور اس میں جو برکتیں دنیا میں رکھی ہے، زمین کے اندر جو غذائیں رکھی ہیں، چیز فائدے رکھی ہیں، وہ کس نے رکھی ہے، یعنی اس طرح کا کوئی سوال تو نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب اختیار فرمایا کہ پوچھنے والوں کے لیے اس میں ان سب چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں، گویا کہ ایک اشارہ ہے کہ انسان بے شک سوال نہیں کرتا، لیکن جب کائنات کی یہ چیزیں دیکھتا ہے تو انسان کے اندر یہ بات، اگر سوچنے والے کا اگر دل زندہ ہے تو اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ سب کچھ بیکار میں نہیں بن گیا، صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، کوئی ہے جو بناتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یعنی کہ تیسرا مطلب جو کیا گیا کہ یہ پوچھنے والے کون تھے، جس کے جواب میں یہ قصہ سنایا گیا، تو اس کا جواب تیسرا یہ نکالا گیا کہ پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اس اسلوب سے، جو قرآن میں دوسری جگہ بھی اس اسلوب سے اللہ تعالیٰ نے آیت بیان کی ہے، تو یہ ایک طرح سے انسان کو متوجہ کرنے کے لیے یہ ایک طرح سے بات کی گئی ہے کہ انسان یہ ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو یہ سوال کسی کے ذہن میں آیا تھا جس کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس کو کچھ بھی سمجھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بندوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ فرمائے، اللہ تعالیٰ جو چاہے نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ غالب ہے، قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی نازل فرمایا اس میں بندوں کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں اور نصیحتیں ہیں اور ڈراوا ہے اور خوشخبری ہے۔ تو یہ قصہ ایک طرح سے بہت ساری خوبیوں، اس میں بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت سارے فائدے ہیں، اور انسان کو جب یہ پڑھے انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم باقی کی تفسیر کریں تو ہم اس کے ظاہری اس میں نہ پڑھے، بلکہ اس کے اندر کے ہمیں جو فائدہ ہمارے لیے ہے، جو گہرائی ہمارے سمجھنے کے لیے، وہ سمجھے۔ بہت سے لوگ سورہ یوسف کی تفسیر میں جو سب سے زیادہ ان کو دلچسپی کی بات لگتی ہے وہ عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دینا ہے اور کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اس سے بچے۔ تو یہ دیکھیں یہ مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسی کہانی نہیں ہے جس میں دنیا کی کہانی جب سنائی جاتی ہے تو اس میں رنگ پیدا کرنے کے لیے، اس میں لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے باتوں میں مبالغہ کیا جاتا ہے، ایسی چیزیں ڈالی جاتی ہے جو لوگوں کے خواہشات ہوتی ہے، جس کو سمجھنے، جس کی طرف لوگوں کا دل کھینچتا ہے۔ مگر قرآن جو ہے اس میں ہر چیز میں جو فائدہ ہے وہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی اپنے طریقے کو، اپنے انداز کو، اپنے عمل کو سنوارنے کے فائدے ہیں اور نصیحتیں ہیں۔ تو انسان اس سے سبق حاصل کرے۔ تو انشاءاللہ ہمارا یہ سبق یہاں پورا ہوتا ہے۔